अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी ने प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। यकीनन पाकिस्तान है मौजू, मगर साथ में कुछ दिलचस्प बातें भी आज करेंगे और जो मेरी ज़िंदगी के तजर्बात हैं, जो मैं अपने नौजवानों को हेल्प आउट कर सकता हूँ कि काश हमारे बुजुर्ग भी इतने अवेयर होते तो हम बचपन से कर रहे होते उन चीज़ों पर अमल जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बहरहाल जैसा कि मौजू है कि सर्वे आया है, और सर्वे भी कहाँ से आया, अमेरिका से है, कि जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो ने सर्वे किया है कि पाकिस्तान में 74% लोग जो है ना फौज को पसंद करते हैं। और कमाल बात यह है कि सबसे जो नापसंद करने वाली तादाद निकली है वो उस बलूचिस्तान में निकली है जहाँ हर तरफ हाहाकार मची है, मुजाहरे हैं, लाशें हैं, गुमशुदा हैं, मतलब यू नो दैट। तो और उसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो फ़ौज को नापसंद करती है। और ये नौजवानों में हुआ है 24 से 34 तक के नौजवानों के दरमियान ये सर्वे। और अमेरिका का वॉइस ऑफ अमेरिका नीम सरकारी इदारा कहते हैं, मगर बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का पूरा सरकारी इदारा है जहाँ तक मैं समझता हूँ। उससे बात करेंगे। और फिर ये कि निगरानों ने तस्लीम कर लिया कि वो कठपुतली हैं, जो जैसा कि मैंने हेडलाइन में भी दिया, और कि लाहौर हाई कोर्ट के जज शाहिद जमील ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, वो अंदरूनी कहानी मैं आपको सुना दूंगा। जिन्होंने बड़े इस्तीफ़े के साथ शेर भी लिख कर भेजे हैं अल्लामा इकबाल के, जिसका मफहूम यह है कि मैं आख थू लानत भेजता हूँ ऐसे कारोबार पर। और खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा है लोगों के नाम। वही इनकलाबी बातें हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रियासत गिर पड़ी है और मामला कहीं से कहीं ख़राब हो गए हैं। अच्छा, फिर नेपरा ने रिपोर्ट जारी की है कि बिजली की नाकिस जो यूनिट्स हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, उनकी नाकिस कारकर्दगी, महंगा तेल खरीदना जानबूझ के या दिखाना और टूटे फूटे नाकारा प्लांट चलाने से एक तरफ 20 बिलियन रुपए लोगों पर लाफी बोझ पड़ा, और महंगी एलएनजी और जो नाकारा निज़ाम के ज़रिए वो पैदा करते हैं बिजली, 126 अरब रुपए का वो नुकसान हुआ और सारा बोझ अवाम पे पड़ गया। कोई पूछने वाला नहीं है। देखा ना केएफसी कह रहा हूँ कि के इलेक्ट्रिक को फिर 20 साल का परमिट दे दिया गया। तो महंगाई तो आपको मालूम है, चाहिए गैस की जो प्राइस बढ़ी है ना पाकिस्तान में, साथ साथ बताता चलूँ, 13.5 रुपए। आप यकीन करें अमेरिका में कोई प्राइस नहीं बढ़ी है, रिड्यूस हो रही है कंटिन्यू। मैं नवंबर 1 को अमेरिका वापस आया था पाकिस्तान से, तो 360 और 370 यहाँ पर गैस प्राइस थी गैलन। यहाँ का गैलन छोटा होता है पाकिस्तान के मुकाबले में। अब वो 3.5 तक गई है, वापस फिर $3.05, कहीं $3 भी थी, अब $3.10 की है, $3.07 की है। और मुख्तलिफ वेरी करते हैं यार रेट्स, आपको पता है ना कि $3.12 की भी देखी है मैंने, मगर $3.10 एवरेज निकलता है। गैस की प्राइस नहीं बढ़ी, मतलब बताना ये चाहता हूँ। वहाँ 13.5 रुपए की 2 दफ़ा में जो प्राइस गिराई थी वो दोबारा वापस रिकवर कर ली, दिखाने के लिए ना कि वोट लेना है। तो ये गिमिक तो आप जानते हैं। देखिए जी, पहली खबर है कि बुशरा बीबी को किसने, जो जेल पहुंच गई थी, खान साहब ने कंबल दे दिए थे, क्योंकि खान साहब तो डरे हुए थे कि भाई कि सलम जावेद से लेकर जाने कितनी खवातीन जेल में हैं, आम कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। बुशरा बीबी भरी गाला में, महल में, मतलब रेस्ट हाउस हो गया ना। रेस्ट हाउस तो वो नहीं गई, मगर ये भी रेस्ट हाउस ही है वो बेसिकली, तो वहाँ रखा गया। तो बताने वाले जो खबर छपी है, ये तो सबको ही पता होगा कि वो पहले एक नेब की पेशी पे गई थी, तो किसी से खुसूसी मुलाकात के लिए ले जाया गया था, जो वो इनकार करती हैं, और काले शीशों की गाड़ियों में गई थी, जहाँ नैब के दफ्तर से करीब ही, जो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो दफ्तर आप पारा के पास ही वही दफ्तर है एक आहिशाई का, वहीं गई होंगी, नदीम अंजुम से मिली होंगी या फैसल नसीर से मिली होंगी।
تو دونوں میاں بیوی انکار کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے اور گھر میں جو رکھا گیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو بہت دنوں سے بتا رہا ہوں کہ ڈیل کرنا ہی پڑے گی، حکومت کو بھی کرنی ہے، خان صاحب کو بھی کرنی ہے. اور بشرا بی بی کوئی ماشاء اللہ سے اکنامیکلی کوئی باکردار خاتون تو نہیں ہے، تو سب کو معلوم ہے. میں باقی کسی چیز پہ گفتگو نہیں کروں گا جو ان کا شوہر الزام لگاتا ہے یا اور ہلکے الزام لگاتے ہیں. I'm not going to talk about that. مگر پیسوں کے معاملات میں تو سارے ثبوت موجود ہیں. تو ایسے لوگ کیوں نہیں ڈیل کریں گے؟ ایسے ہی لوگ تو اصل ڈیل کرتے ہیں. تو انہیں گھر میں جو رکھا گیا ہے تو اس پر انصار عباسی کی جو رپورٹ چھپی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اور سرکاری محکموں میں اور افراد سے تو پوچھے ہی، میں نے جو موجود نگراں وزیر داخلہ ہیں محترم اعجاز گور، جو کہتے ہیں کہ بس اکانومی کسی وقت بھی ایکسپورٹ ہماری جو ہے نا $100 بلین کی ہو جائے گی. 80 پہ تھے، پھر 100 پہ ہو گئے، پھر بعد میں کہ جناب 3 ارب سالانہ بڑھیں گے. تو جو حالات ہیں وہ خیر مجھ پہ اس وقت بات نہیں کرنی. ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کس نے آرڈر کیا کہ وہ جیل کے بجائے بنی گالہ میں رہیں گی. کین یو بلیو اٹ کہ ملک کے وزیر داخلہ کو جو سب سے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ، جو نگرانوں کی ہسٹری ہے اس میں سب سے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، جو چاہ رہے ہیں لٹا رہے ہیں، جسے چاہ رہے ہیں کھلا رہے ہیں، اور جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں آنے والی حکومتوں کے بھی. مگر بنی گالہ میں سب جیل بنا کر خاتون کو جو رکھا جا رہا ہے وہ محترم کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں، نام کوٹ کیا اس نے کہ اعجاز گور نے بتایا کہ جی میرے علم میں نہیں کس نے یہ کام کیا. تو اپنے منہ سے اقرار کر لیا کہ ہم تو اسٹوج ہیں، اصل فیصلے تو وہی کرتے ہیں نا. یہ تو رکھیں لوٹو کھاؤ، ہمیں بھی بلاؤ، ہم زیادہ بنائیں گے اور نام تو بڑا لگائیں گے بعد میں. جیسے کہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے اعلیٰ صدن، جس کی نوکری ملازمت جو ہے 2030 میں ختم ہوتی، 2029 میں میرے خیال میں، شاہد جمیل، انہوں نے اچانک استعفیٰ دے دیا. بظاہر تو یہ کہا ہے کہ جی میرے پرائیویٹ ایشو ہیں، میں کوئی بڑا کرنا چاہتا ہوں. پھر نیچے انہوں نے علامہ اقبال کے شعر لکھے ہیں. وہ شعر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مگر یہ کہ ٹائم خراب ہوگا، آپ خود دیکھ لیجئے گا. وہ جنگ میں چھپا ہوا ہے، پورے ایکسپریس میں ہر جگہ چھپے ہوئے ہیں، اور وائرل بھی ہو رہا ہے وہ ویڈیو. اور ان کا جو استعفیٰ ہے اس کا ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے شعر ہیں. باقی تو ٹائپ کیا ہوا ہے، مگر شعر اردو میں ہاتھ سے لکھے گئے ہیں. تو کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے حضور کہ ان کے پاس مقدمے تھے کئی، 4-5 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جو پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے نگرانی کے دور میں. یہ اوور ہیڈ بریجز جو بنے ہیں، سڑکیں بنی ہیں، ہاسپٹل پلانا جو مینٹیننس کے نام پہ سینکڑوں ارب روپے نکال کے کھا لیے گئے. آپ نے دیکھا تھا نا کہ صبح 8 بجے ادھر دورہ ہو رہا ہے، 5 بجے ادھر دورہ ہو رہا ہے، کبھی تھانے میں بیٹھے ہیں خبر آ رہی ہے اتنے ارب تھانوں کی ایکسٹینشن پہ اور ان کی رینوویشن پہ دے دیے گئے. ہاسپٹل گئے تو اتنے ارب ہاسپٹل کو دے دیے گئے، ہاسپٹل کو پنجاب کے، کہ جناب ان کی رینوویشن ہو. اور لوگ جو ہے نا رکشوں میں بچے پیدا کر رہے ہیں، ہاسپٹل کی لابی میں بچے پیدا کر رہے ہیں، سڑکوں پہ مر رہے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے نا سارا. تو ان مقدمے آئے ہیں کرپشن کے، تو پیچھے سے دباؤ ڈلوایا جا رہا تھا. شوکت عزیز یاد ہے نا، جو ابھی بھی فیصلہ محفوظ ہے، کہ اس کو کیسے فیض نے دھمکیاں دیں اور پھر کیسے ثاقب نثار کے ذریعے نکلوایا گیا. تو کچھ لوگ باضمیر بھی ہیں معاشرے میں ہمارے، ایک بہت بڑی تعداد ہے، مگر بے دست و پائے وہ آخر میں کیا کرتے ہیں کہ مرنا جاتے تو اور کیا کرتے والی بات. تو اس نے استعفیٰ دے دیا، کہ اس سے دباؤ نہیں لیا، نہ منہ کھولا اور کچھ نہیں کہا اس نے کہ کیوں میں ذلیل ہوں ان لوگوں کے ہاتھوں. ریٹائرمنٹ لے لی، آرام سے پیسے بھی ملیں گے، جو بھی ڈیوز وغیرہ ہوں گے، اور جو ریٹائرمنٹ پلان ہوگا، جو 10 لاکھ روپے کہتے ہیں، 8 لاکھ روپے ملتے ہیں مہینے کے، 29, 40, 35 لاکھ روپے تو تنخواہ ملتی ہے. اور پھر جو مراحت ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. تو ان مقدموں کی وجہ سے محترم کو استعفیٰ دینا پڑ گیا کہ نا لاڈلوں کو نہیں چھیڑنا ہے جو لے گئے. اب آپ دیکھیں کہ پی سی بی کا چیئرمین بنایا محسن نقوی کو، جو یہ اگلی حکومت کا مینڈیٹ تھا. وہ اگلی حکومت پہلے سے سب کو پتہ ہے کیا ہونا جا رہا ہے، مگر آپ دیکھیں اس کو کتنا ٹکا ٹوکری کر رہے ہیں. ابھی سے بتا رہے ہیں کہ نہیں، فیصلے تمہارے نہیں، جو ہم ابھی سے کر رہے ہیں وہ وہی ہے.
کہ 8 کو الیکشن ہے, 6 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے اس کا کہ منتخب کرنا ہے چیئرمین بورڈ کو. اب وہ وزیر اعلیٰ تو رہے نہیں ہے, آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا, سب فارغ کر دیے گئے. ان کے ساتھ یہ انقلابی عامر میر بھی جائے گا جو لوگوں کا تماشا لگاتا تھا, کسی کو گیلا تیتر کہتا تھا, کسی کو کچھ کہتا تھا. اس کی گوگلی نیوز پہ جا کے دیکھ لیں اس کا پرانا ریکارڈ, تو اس فوج کے کیسے کیسے اس آدمی نے بازی بجائے ہیں. آج یہ ان کے کندھے پہ بیٹھ کر اس کا بدن دیکھیں, اس کے حالات دیکھیں, تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بڑا عہدہ دلوایا جائے گا, کیونکہ بھائی کام کیا ہے, لوٹ مار میں حصہ ڈالا ہے. میں بہت سارے واقعات تو بعد میں بتاؤں گا آپ کو, ابھی بہت کچھ ہے میرے پاس. تو جناب اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا. اب آتے ہیں سروے کی طرف. پہلے تو وائس آف امریکہ کے بارے میں سمجھ لیں. میں اسے دنیا کا سب سے بڑا میڈیا کا منشی خانہ کہتا ہوں کہ یہاں ایوریج صحافی بھی نہیں آئے کبھی. اکا دکا کوئی آئے ہوں تو میرے علم میں نہیں ہے, اور ذہنی حالت کا اندازہ اس کی مینٹل لیول لگا لیں. مرتضیٰ سولنگی یہیں سے گیا ہے جو زرداری کو جب یہ یہاں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ میں رپورٹر تھا تو یہ گانے سناتا تھا سندھی کے. یہ اداکار بھی رہا ہے نا, مطلب تھیٹر ویٹر بھی کرتا رہا ہے, تو آپ کو پتا ہوگا گانا بھی گاتا ہے. تو زرداری کا دل بہلایا کرتے تھے یہ, تو ریڈیو پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل بنا کے لے گئے. اب بتا رہا ہوں کہ مرتضیٰ سولنگی کے ہی بہترین دوست اور مشہور زمانہ شاعر انقلابی پیپلز پارٹی کی بیبی کی شہادت پر جو نظم ہے ان کی کہ وہ قیدی تھی زرداروں کی, میں بھول جاتا ہوں کہ قریہ قریہ کیا تھا, وہ بہت مشہور ہے نا, کہ میں سوری وہ آپ بہت مشہور نظم ہے کہ وہ قریہ قریہ نکلی تھی, اور کیا نام ہے وہ پورا لمبی بہت بڑی نظم ہے, آپ سب نے سنی گے, جس پہ ابھی بلاول بھٹو رو بھی پڑے تھے, اور کسی نے وہ نظم سنائی جو نام تک نہیں لیا حسن مشتبہ کا. وہ حسن مشتبہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, جنگ میں کالم نگار بھی رہے ہیں, وائس آف BBC میں رہے ہیں, وائس آف امریکہ میں بھی لکھتے ہیں. وہ گزشتہ کوئی 1 ماہ سے پوسٹ لگا رہے ہیں کنٹینیو کہ سندھی سروس کو آزاد کرو وائس آف امریکہ میں. جیسے اردو انڈیپینڈنٹ ہے, پشتو انڈیپینڈنٹ سیکشنز ہیں, تو جو سندھی سیکشن ہے وائس آف امریکہ میں اس کو بھی انڈیپینڈنٹ کریں. وہ سندھی سیکشن اس اردو سیکشن کے کنٹرول میں ہے جو ایک انڈین کے انڈر میں ہے, اور جسے اردو کا ایک لفظ نہیں آتا. Can you believe it? کہ ایک انڈین جو امریکن نیشنل ہے یقیناً, مگر اس بیچارے کو اردو کا ایک لفظ نہیں آتا, اور وہ اردو سروس کا بھی انچارج ہے, اور اردو سروس کے انڈر میں سندھی سروس بھی آتی ہے. تو میں نے حسن مشتبہ سے کہا کہ جب انہوں نے اردو کا یہ حال کر دیا ہے تو یار اردو کے دھابے رہنے تو کیا فرق پڑتا ہے, عزت بچی ہوئی ہے کہ اردو جو ہے نا زیادتی کر رہی ہے سندھی کے ساتھ, جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہے. تو اردو والے اب شوریہ مچائے مل کے کہ ایک انڈین سے ان کے ساتھ جو کروایا جا رہا ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں کام کرنے والوں کی ایک بڑی اکثریت پاکستان ایمبیسی کے چکر لگاتی رہتی ہے, ان کو خوش کرنا ہوتی ہے. آپ اردو سروس کھول کے دیکھ لیں وائس آف امریکہ کی, پاکستان میں بین ہے نا, اسی چکر میں نیا بندہ لے کر آئے, اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کھلوا دے گا SPR سے بات کر کے. جو ڈائریکٹر بن کر آئی ہیں ان کا کوئی بہت بڑا تجربہ بھی نہیں, بس ان کا تجربہ یہ ہے, کامیابی ان کی یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ان کی تعیناتی تھی. تو جب اسٹریٹجک ریٹریو ہوا امریکہ کا افغانستان سے تو وہ وہاں چلی گئیں, تو 2-3 یہاں کے چینلز پہ انہوں نے رپورٹنگ کی کیونکہ وہاں موجود تھیں, یہاں کی پلی پڑھی ہیں, انگریزی آتی ہے بہت اچھی, تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. تو یہ سرکاری ادارہ جو ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو میں گزشتہ 40 سال سے دیکھ رہا ہوں, میں نے اس پہ بہت لکھا بھی ہے کہ اسے SPR ہی چلاتی ہے, کیونکہ سارے لوگ وہیں سے آگ لیتے ہیں, اور ایک بڑی اکثریت ان کے تابع, کیونکہ پاکستان جانا ہوتا ہے, پروٹوکول لینے ہوتے ہیں, کھانے ہوتے ہیں, افسروں کے ساتھ تصویریں بنوانی ہوتی ہیں,
اور ان کی کارکردگی سے اندازہ لگا لیں کہ BBC کو سب جانتے ہیں، روز کھولتی ہے لاکھوں کروڑوں میں. اور اس ویب سائٹ کو بند بھی چھوٹے چھوٹے دو کوئی ایشو کیے تھے اس مسنگ پرسنز پہ، کوئی ایک اور کوئی، جس پہ پاکستان میں ISPR نے بند کر دیا. اب ترلے ڈال رہے ہیں باقاعدہ. امریکہ جیسے ملک کو، سرکاری ادارے کو ISPR چلا رہا ہے، کیونکہ اکثریت پاکستانیوں کام کرتی ہے نا. اور وہی مینیپولیشن ہے کہ اس کو نکال دو، اس کو لے آؤ. اور مشہور ہے یہ ادارہ کہ سیکچول ہراسمنٹ کے خواتین کیس کرتی رہتی ہیں، جاب بھی پرماننٹ کروا لیتی ہیں، پیسے بھی لمبے مل جاتے ہیں، اور کام شام بھی کوئی نہیں ہے وہاں. بالکل ایک منشی خانہ جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے بلیے کی کتاب، وہ حال ہے اس ادارے کا. تو اس نے یہ سروے کروایا ہے کہ فوج کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں. تائی شرمناک بات ہے کہ سوشل میڈیا پاکستان کا، الیکٹرانک میڈیا، اخبارات، مطلب بہت سی پابندیوں کے باوجود 20 آرٹیکل ڈیلی چھپتے ہیں جس میں کہ فوج کے کردار پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. اور میں ایز اے جرنلسٹ نہیں، ایز اے پاکستانی امریکن نہیں، میں ایز اے پاکستانی یہ بات کہہ رہا ہوں. میں 6 ماہ پاکستان میں رہ کر آیا ہوں. میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے جس سے پاکستان میں بات کی، جو کبھی بہت حمایت بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس فوج کی حمایت کرنے پہ شرمندہ ہیں. خاص کر یہ دیکھیں کہ جی 59% لوگوں نے، بڑی عمر کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم فوج کو پسند کرتے ہیں. 74 اوور آل ہے، اور 46% خواتین. اور پنجاب میں پہلی بار ریشو گرا ہے فوج کا پسند کرنے کا، تو وہاں پر بھی 17% عورتیں سخت ناپسند کرتی ہیں، فوج کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں، اور 13% مرد ہیں. عورتیں زیادہ اس فوج کے خلاف ہو چکی ہیں، مگر 12% نکلے ٹوٹل بلوچستان میں جو فوج کو پسند نہیں کرتے. تو یہ سروے میری ذاتی رائے میں فوج کی سپرویژن میں ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ ادارے میں اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ایک بڑی اکثریت ان سے جڑی ہوئی ہے، ایمبیسی سے جڑی ہوئی ہے. مطلب میں بہت سے ایسے واقعہ، میرے بہت سارے دوست وہاں کام کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بہت سی باتیں کروں جو کچھ میں جانتا ہوں، کیونکہ آپ نے کہتے ہیں نا سوشل اینیمل، انسان، انہی انسانوں کے درمیان رہنا نا، کس کس کے بارے میں کیا بات کریں گے. ایک تماشا لگا ہوا ہے. اور میں نے بتا دیا کہ حسن مشتبہ جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ سندھی سروس کو آزاد کرو، اور وہاں پر ایک انڈین امریکن جو ہے جس کو سندھی تو بڑی دور کی بات، اردو نہیں آتی، وہ سب کا انچارج ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے ہی کنٹرول میں چل رہا ہے نا یہ ادارہ، کیونکہ یہ حالات تو وہیں پر ہے. تو یہ سروے ایک تماشے کے طور پہ، اور جنگ کو بہت عرصے کے بعد سلوٹ کرتا ہوں میں کہ کمال ہنر سے خبر بنائی گئی ہے. کوئی عبدالقادر کوئی نیا رپورٹر لگتا ہے مجھے، مگر کمال رپورٹنگ کی اور چھاپ دی گئی. اس کا مطلب یہ بھی کہ مالکان جیو کے کہیں فوج سے ہلکے سے ناراض ہو گئے ہیں، کوئی بڑا کام پھنس گیا ہے یا رک گیا ہے تو انگلی کر کے اشارہ دیا ہے. مگر بھائی پھر بھی سلوٹ ہے کہ اس فوج کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے جس نے 4 ماشاءاللہ لگائے، جس کی ہمیشہ مداخلت موجود رہی. 2018 کے الیکشن پر 3 ملک کی بڑی پارٹیاں، 4 اور باقی بھی اعتراض اٹھاتی رہیں اور دعوے کرتی رہیں کہ یہ جلو الیکشن تھا، لوٹا گیا، عوام کی اکثریت جانتی ہے. اور اب پھر ملک کی 2 بڑی پارٹیاں، وہ PTI جو 2018 میں کندھے پہ بیٹھ کر آئی تھی، اب یہ کہتی ہے کہ جناب پیرس واڑی ساتھ مل کے پلینگ لیول فیلڈ نہیں مل رہی، اور سب کو پتہ نہیں مل رہی. وہ پیپلز پارٹی کو تو پھر بھی بہت مل رہی ہے، PTI کو تو نہیں مل رہی نا. اچھا PTI کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ کوئی زیب نام کا وہ جو شمالی علاقوں میں امیدوار انتقال ہو گیا جس کا، مار دیا جس کو، وہ اپنے طور پہ آزاد کھڑا ہوا تھا، اسے ٹکٹ نہیں دیا تھا، وہ ان کے سامنے زبردستی کھڑا ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ نہ دو ٹکٹ. وہ بیچارہ مارا گیا، تو اب اسے اپنا امیدوار بتا رہے ہیں، اور ویب سائٹ سے جو اپنا امیدوار تھا اس کا نام ہٹا کے اس کا لگا دیا کیونکہ وہ چلا گیا نا بیچارہ. تو ایک جھوٹا معاشرہ ہے یہ مکمل طور پہ. جیسے خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ سائفر کا مقدمہ ہو، عدت کا مقدمہ ہو، نکاح کا، یا توشہ خانہ ہو، جس یہ ریاست سب کے سامنے ننگی ہو گئی ہے. مجھے کسی مقدمے میں نہ تو سرکاری گواہوں پہ جرح کرنے دی گئی، نہ مجھے اپنی طرف سے
صفائی کے گواہ پیش کرنے کی اجازت دی گئی، یہ ننگے ہو گئے ہیں، یہ برباد ہو گئے ہیں اور فلانا ہے دھماکہ ہے، اور ساتھ میں کہ سائفر میں نے بیٹھ کر فیض حمید، باجوہ اور وزیر خارجہ، ساتھ میں اور 2-4 لوگوں کے نام لیے ہیں کہ ہم نے بیٹھ کر میں نے کہا کہ اگر آج ہم اس پر خاموش رہے تو پھر کوئی وزیر اعظم اپنی نہ مدت پوری کر سکے گا اور نہ کسی مداخلت کے موقع پر کھڑا رہ سکے گا. جس طرح بمباریاں بھی کی مشرف نے، سب کو برباد کیا، اور پھر جو ہوا سب کے سامنے ہے. تو خان صاحب کہیں کہ آپ کھڑے رہیں، ووٹ کے لیے نکلیں اور یہ نظام ہل رہا ہے، فلانا ہے دھماکہ، باتیں کرنی ہے نا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سرکاری گواہ جو آج پیش کیے گئے وہ ان کے کتنے مرتبے کے لوگ تھے، ان کی کیا ویلیو تھی، اور یہ تو آپ سے ڈیل کرنے کے لیے رکھا گیا نا کہ آپ کو آخر میں گواہی پیش کرنے دی گئی، مقدمے میں جھول چھوڑ دیے گئے ہیں تاکہ جب آپ سے ڈیل ہو جائے، جیسے آپ کی بیگم کو پہنچا دیا گیا ہے، عائش و آرام سے رہیں گی. مطلب آپ پاکستان کے دیکھیں کہنے والے یہ کہتے ہیں نا کہ جی ریاست چالاک گیم کھیل رہی ہے، لوگوں کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے، ڈیل کر رہے ہیں، کہ اس کو کیوں رکھا گیا ہے وہاں پر بنی گالہ میں. چلے مان لیتے ہیں کہ جی شک پیدا کر دیا، بڑی مہربانی، اور لوگ بڑے مشکوک ہو گئے. مگر ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو عوام کی 70 سے 80% تعداد ہے، جو اس ریاست کے تشدد کا شکار ہے 75 سال سے، جنہیں کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ملتا، جن کی ضمانتیں تک نہیں ہوتی برسوں تک. وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریاست، اس کا کانسٹیٹیوشن، اس کے سارے نام نہاد ادارے ہم پہ مظالم ڈھانے کے لیے ہیں کہ ہمیں تو کہیں سے سچائی میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا. آپ ایک پہلے اپنے حلقے سے اپنی اشرافیہ میں مجرم ثابت کرتے ہیں، سزا سناتے ہیں، پھر انہیں پروٹوکول دیتے ہیں. میں اسی میں کہتا ہوں یہ ریاست دیوار سے لگ چکی ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک فائدہ ڈھونڈ رہی تو 2 نقصان ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سارے فائدے خان صاحب کو پہنچ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حالات دیکھیں کیسے ہیں. بڑے فخر سے خبر چھپائی ہے FIA نے کہ ہم نے اس سال 32 لاکھ 20 ہزار لوگوں کو یا 30 ہزار لوگوں کو 32 لاکھ 30 ہزار لوگوں کو جو نا انٹرٹین کیا، سروس دی ایئرپورٹس پہ، مطلب جو باہر سے لوگ آئے. اچھا یہ 3 ملین 2 لاکھ 20 ہزار 30 ہزار لوگ بنتے ہیں نا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان میں 2.5 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں نا، 25 لاکھ سے 30 لاکھ 30 لاکھ تک، یہ 100% اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے. 10 ملین باہر ہے نا، تو سال میں 2.5-3 ملین تو لوگ واپس آتے ہیں نا، گھر لوٹ کے آتے ہیں، بچے لے کر آتے ہیں، فیملیز ہیں ان کی، سارا کچھ. تو آپ کے خیال میں 25 کروڑ کی آبادی کے ملک میں کوئی نمبر ہے؟ یہ امریکہ 31 کروڑ کی آبادی ہے. 63 ملین لوگ، 62.8 ملین لوگ 2023 میں امریکہ آئے. میں تو کوئی خبر نہیں چھپی. اور نیو یارک میں انٹرنیشنل، نیشنل، سارے ڈومیسٹک ٹورزم کو اگر چیک کیا جائے تو ڈیٹا کہتا ہے 61 ملین لوگ آئے صرف نیو یارک میں، جو کم ہے میرے حساب سے، وہ کہ اب گرو کر رہا ہے. 2019 میں بیفور کووڈ 65 ملین لوگ آئے تھے صرف نیو یارک میں. تو جس ملک میں پرسپشن میڈیا پہ کھڑا ہو، حکومتیں زبردستی خبریں چھپاتی ہوں، اپنے ویڈیو، میں نے ایک ویڈیو دیکھی محسن نقوی کے اوپر جو DGPR پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہے، بالکل ایسے ایک بہت پرانا کوئی سیاسی لیڈر ہے، قوم دیوانی ہے اس کی، اور ججوں سے استعفے دلوائے جا رہے ہیں کہ جناب مقدمے نہیں سننے ہیں کرپشن کے ہماری. ایسے معاملات آپ کے خیال میں چل سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک دلچسپ خبر بیچ میں سناتا چلوں. ہمارے ایک دوست نے کمال پوسٹ لگائی ہے کہ صبا ایزی لوڈ والی نے، پہلی خاتون ہے جس نے پاکستانی خواتین میں آن لائن ارننگ کا تصور پیش کیا. کیا کہ صبا ایزی لوڈ والی وہ پہلی خاتون ہے جس نے پاکستان میں خواتین کے لیے آن لائن ارننگ کا تصور پیش کیا. وہ پتہ ہے نا ایزی لوڈ کیا ہوتا ہے؟
مطلب ان باکس بھر جاتا ہے پیسے مانگنے والوں کا پاکستان سے، واٹس ایپ پہ بھی، میسنجر میں بھی، اور قرآن سر پہ ایسے رکھا ہوا ہے جیسے کہ اللہ معاف کرے. کچھ جینوئن بھی ہوں گے یقیناً. تو بے روزگاری بڑھے گی جب گیس کی پرائس بھی اب پھر بڑھنے جا رہی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لوٹ مار تو ہر طرف ہے نا. گیس کی ہر چیز کی، بجلی کی پرائس پھر منظور ہو گئی. میں نے آپ کو 4 روز پہلے بتا دیا تھا. تو جناب یہ آج کا پاکستان ہے. اب میں چلتے ہوئے اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. زندگی کا تجربہ دے رہا ہوں آپ کو، بہت دیر سے سمجھ میں آیا. پاکستان میں آپ کو معلوم ہے 2.5 کروڑ، کتنے 2.5 کروڑ لوگ جو ہے نا سائیکارٹری کے پیشنٹ ہیں. یہ آپ کی سائیکارٹری ایسوسیشن کہتی ہے. اور جو باقی بیماریاں ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے ان کا کوئی ڈیٹا نہیں دیکھا ہوگا بہت پہلے. شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، ویٹ ہے، ہارٹ ہے، لیور ہے، کڈنی ہے. درخواست ہے میری آپ سے، کر کے دیکھیے گا 3 مہینے، پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں. کاش ہمیں بتانے والے ہوتے. ہمارے بزرگ، ہمارے پرانے لوگ پڑھے لکھے تھے مگر اویئرنیس نہیں تھی. 1 گھنٹہ واک کیا کرے روزانہ. یہ مت کہیے گا کہ بہت مصروف ہیں، ٹائم نہیں ہے. وہ سلیم احمد کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ اس کاروبار شوق کا انجام کچھ نہیں ہے. مصروفیت بہت ہے مگر کام کچھ نہیں. کیا کہ مصروفیت بہت ہے مگر کام کچھ نہیں. تو پلیز اپنے لیے ٹائم نکالیے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں اپنا زندگی کا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. دعوے سے کہتا ہوں 90% کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، میڈیکل کا ایشو ہے یہ، مگر میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی شوگر اگر نہیں ہے تو ہمیشہ آپ اسے اپنے کنٹرول میں رکھیں گے اگر 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں. اگر آپ کو شوگر ہے تو اگر لو ہے کہیں، وہ 1 مہینے میں ختم ہو جائے گی. دعویٰ ہے میرا، یہ میں کئی بار تجربہ کر چکا ہوں. آپ کا کولیسٹرول گر جائے گا، آئیڈیل ہو جائے گا. آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہے گا، آپ کا لیور بھی درست رہے گا، ہارٹ اٹیک کے بھی چانسز کم ہو جائیں گے، فالج گرنے کے انتہائی چانسز کم ہو جائیں گے. اور جو باقی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی وہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیے. اس کے بعد مجھے بتائیے گا. اگر آپ اپنے آپ کو 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے اور آپ جواز پیش کرتے ہیں تو یہ باتیں آپ کو بہت عرصے کے بعد یاد آئیں گی. جو نوجوان ہیں خاص کر کوشش کیجئے کہ کھانا 7 بجے کے بعد نہ کھائیں. جو کھاتے ہیں، جو میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا، آئی ایم ناٹ ڈاکٹر، تو 7 بجے تک کھا لیں. یہاں امریکہ میں باہر نکلے نا 7 بجے گورا ریسٹورنٹ بھر دیتا ہے. 6:30 5 بجے سے شروع ہو جاتے ہیں، سردیوں میں تو اور جلدی کہنا چاہیے. تو آپ کا ڈپریشن، انزائٹی، اس پر اتنا بڑا امپیکٹ ڈالے گا اس واک سے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.